अस्सलाम वालेकुम, मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले मुल्क में होने वाली मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि 7 अक्टूबर को मुनक्किद हुई और इसके बाद जो करारदाद पास हुई उसको डिसाइफर करेंगे। इसके बाद हम मशरक़ वस्ता में जारी जंग का जायज़ा लेंगे कि आखिर जंग बंदी मुमकिन है तो कैसे। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिली है। उन इंतखाबात के नताइज पर भी बात करेंगे कि क्या अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल हो जाएगी। लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बासित साहब, ये करारदाद पास हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या करारदाद की हद तक ही रहेगी या इसके बाद क्या होगा? इससे पहले कि हम जो आपने मौज़ूआत आज सेलेक्ट किए हैं इस एपिसोड के लिए उस पर आएँ, कोई 2-3 बातें हैं जल्दी कर लेते हैं, छोटी मुख्तसरन। अच्छा, एक तो गुज़श्ता रोज़ 10 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की दूसरी बरसी थी। तो हमारे तो कौमी हीरो हैं, जिस तरह वो ख़ुद अमर हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका एक शेर भी अमर हो गया है। उनका एक शेर है कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। तो ये शेर भी उनका एक अमर हो गया है। तो जब भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बात होगी तो इस शेर की बात भी होगी, क्योंकि मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ 2017-18 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं उनके घर भी गया, तो उस वक्त भी मतलब एक कह सकते हैं आपके थोड़ा सा उदास थे कि जो कुछ मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सही। तो बहरहाल ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स इवन देन। फिर हम उनके कॉलम्स ही पढ़ते रहे, अखबारों में आते रहे उनको, तो हम आज उनको खराज अक़ीदत ही पेश कर सकते हैं और हम उनके वो हमारे मोहसिन हैं। क्योंकि आज जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसी की वजह से एक डिटरेंस डेवलप हमने किया और आज पाकिस्तान की अगर जो सिक्योरिटी है वो आप कह सकते हैं कि इम्प्रेग्नेबल है, तो उन्हीं की वजह से ही है। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और भी टीम में बहुत से लोग होते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक और इशू है, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत एक्टिव हुए हैं और हम देख रहे हैं कि सारी जो हैं पार्टीज़, ख़ास तौर पे जो बल्कि सारी पार्टीज़ ही, पीटीआई भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जो आईनी तरामीम, प्रोपोज्ड आईनी तरामीम है, उस कॉन्टेक्स्ट में हर कोई ये चाह रहा है कि उनको राम कर ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो JUIF ने और मौलाना साहब ने जो पोजीशन ली है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। सही। एक तो मैं उनकी इस प्रपोजल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि शायद हमारे सिस्टम के अंदर अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हमें आईनी कोर्ट की ज़रूरत हो, आईनी अदालत की। सही। अभी हमारी जमहूरियत, शायद कुछ लोग कहेंगे शायद इसी वजह से आईनी कोर्ट की ज़रूरत है कि हमारी जमहूरियत अभी उस तरह मैच्योर नहीं हुई, काउंटर आर्गुमेंट भी बन जाता है। तो चूँकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी जिनको हम सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र करते हैं जो आईनी मामलात होते हैं, तो चूँकि हमारी जमहूरियत अभी मैच्योर नहीं हुई तो इसलिए शायद आईनी अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि JUIF की जो मौलाना साहब की तजवीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। सही। कि रादर देन क्रिएटिंग मोर स्ट्रक्चर्स, हमारे यहाँ देखें ना शरई कोर्ट भी है और ये पता नहीं कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, तो रादर देन हैविंग अ सेपरेट कोर्ट, और उसमें फिर तजाद रहेगा कि भाई चीफ जस्टिस एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी। तो जो मौलाना साहब की तजवीज़ है कि रादर देन हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हम एक आईनी बेंच बना लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। सही। 3 मेंबर बेंच या वो मुस्तकिल बेंच हो जाए जो सिर्फ अदालती मामलात को देखे, तो ये भी अच्छी तजवीज़ है, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो इस ज़िम्न में करना ज़रूरी है वो ये है कि देखिए कोई भी आईनी तरमीम जो कि हमारे यहाँ इस वक्त सियासत में जो बातचीत हो रही है हमारे मुल्क में कि आईनी तरमीम एक ख़ास मकसद के लिए की जा रही है, तो और मकसद एक फ़र्द है जिसको शायद वो एकोमोडेट करना चाहते हैं। सही। अगर आईनी तरामीम इसलिए हों कि आप किसी एक शख्स को एकोमोडेट करना चाहते हैं
تو پھر میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ آئینی ترمیم نہ ہو، کیونکہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کرتے ہیں، قوانین بنتے ہیں تو اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچے، عام لوگوں کو بینیفٹ پہنچے. اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنی کوئی سیاست آپ کے ذہن میں اگلے 3-4 سال کی، اور آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو شاید آپ کو اوبلائج کر سکے. تو اس طرح میں مولانا صاحب سے یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں، باقی پارٹیوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر 25 اکتوبر کے بعد کیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں آئینی بینچ کے حق میں ہوں، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک اور اسٹرکچر کریٹ کرنا چاہیے. ججوں کی تعداد بڑھا دیجیے، گو کہ اس کی بھی شاید ضرورت نہیں. اصل معاملہ دیکھیے ہمارا جو ہے نا وہ لوور کورٹس کا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں. سپریم کورٹ میں اگر مسائل ہیں تو اس طرح عام لوگوں پہ نہیں اس کا اثر اتنا ہوتا جتنا کہ نچلی کورٹس کا معاملہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے فوکس وہاں پہ کریں رادر دین سپریم کورٹ. لہٰذا وہ بہرحال اس کو ایک آئین کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا تو اسی کی حوالے سے یہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات. تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے آئی پی پیز کا معاملہ. یہ کچھ خوشائن باتیں آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے اس میں جماعت اسلامی کو اور عوام کو بلکہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ دیکھیے ان کے پریشر نے کام تو کیا. اگر وہ آ کے دھرنا نہ دیتے اور پھر جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، ان کی جماعت نے نیگوشیٹ کیا اور پھر حکومت ان کو یقین دلایا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں گے، تو معاملات یہ ہیں کہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی اچھی خبر آئی ہے کہ کم از کم 5 جو آئی پی پیز ہیں ان کے ایگریمنٹس اب ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم سے نکل آئیں گے. تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عوام جو ہے وہ صحیح باتوں پہ اپنا پریشر رکھیں، وائلنٹ نہ ہوں، ایون سمپل احتجاج بھی کریں تو اس کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ احتجاج کرنے سے کوئی ملکی سالمیت پہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یا قومی وقار میں کمی ہوتی ہے، بلکہ پرامن احتجاج کیا ہونا چاہیے. جو ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری عوام براہ راست ان کا افیکٹ ہوتا ہے ان پہ، تو بالکل ہونا چاہیے. احتجاج ہی ایک ایسا ذریعہ ہے لیکن پرامن. اور میں اس بات بھی حکومت سے اتفاق کرتا ہوں کہ رادر دین کہ ہر جگہ احتجاج ہو، آپ سڑکیں بند کر دیں، ٹریفک بند ہو جائے، کاروبار سارے بند ہو جائیں. اچھے معاشروں میں ایک جگہ کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس جگہ آپ بیٹھ کے احتجاج کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ بند کر کے آپ احتجاج کرتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی جب تک. باسی صاحب تھوڑا سا ڈیبیٹیبل یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، وہاں پہ عوام کا استحصال ہو ہی کیوں؟ استحصال تو دیکھیے حصہ ہے. پاور جب بھی ہوتی ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو استحصال کا نام نہیں دیتی، اس کو وہ نام دیتی ہے کہ قومی امور پہ جو سلامتی کے ایشوز ہیں، ہمارے سوورنٹی کے ایشوز ہیں، کچھ بھی نام دے دیں تو اس کی بنیاد پہ یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. جب آئی پی پیز بنی تھیں تو یہی حکومتیں تھیں نا، نواز شریف صاحب کی، مشرف صاحب کی، بلاول زرداری صاحب کی، ان کی حکومتوں نے آئی پی پیز ایگریمنٹس کیے تھے. اور آج ہم ان کی وجہ سے، غلط پالیسی کی وجہ سے آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ان پہ لازم ہے اس حکومت پہ کہ وہ 5 چلے. ہمیں خوشی، ہم ان کو شاباش دیتے ہیں یہ کرنے پہ، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو عوام ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کافی اس پہ کام بھی کیا، تو اپنا پریشر اس پہ رکھیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ پریشر ختم ہو گیا اور 5 پہ ہو گیا، باقیوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو اب لیٹس ہو، اچھی بات ہوئی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب آتے ہیں جی آپ نے سوالات ایسے سخت اٹھا دیے ہیں کہ معاملہ ذرا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو دیکھیے ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جماعت اسلامی نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پہلے ایک ملاقات کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ جی فلسطین کا معاملہ ہے اور اسرائیل کی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ جاری ہے. اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو آخر کب تک پاکستان اس کا نوٹس نہیں لے گا؟ ہمارے پہ لازم ہے کہ بحیثیت ایک مسلم ملک کے ہمیں اس وقت ایک پرزور آواز اٹھانی چاہیے اور کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ 7 اکتوبر کو جب 1 سال ہو گیا اسرائیل کی دہشت گردی کو غزہ میں، ویسٹ بینک میں، اب لیبنان میں،
تو اس موقع پہ یہ ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی. دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. اگر پی ٹی آئی بھی شرکت کر لیتی, اب میں اس کی وجوہات پہ نہیں جاتا کیوں نہیں کی. ہمیشہ اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ بنا لیتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں موجود ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمارے ہاں نیشنل کنسنسس ہے, اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ ایک ظلم و بربریت کی نئی داستان لکھ رہا ہے. اور مشرق وسطی میں ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیے, جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غزہ میں جو ہے اسرائیلی کی جو جہریت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. غزہ ہو گیا, شام ہو گیا, لیبنان ہو گیا. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ابھی صرف لیبنان تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ اسرائیل اور عراق میں بھی یہ جائے گا. تو اسرائیل تو بڑا اس کو میتھوڈیکلی لے کر چل رہا ہے آگے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بالآخر ہماری حکومت نے, گو کہ اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹس تو آتی رہی ہیں, یہ نہیں کہ فلسطین کے حق میں اسٹیٹمنٹس نہیں آتی رہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی ایکس پہ پوسٹ کرتے رہے, گو کہ ایکس ہماری تو ایکسس سے باہر ہے, کبھی کبھی مل جاتا ہے تو ہم کچھ ٹویٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک اقدام تھا, اور تمام پارٹیز وہاں پہ تھی مائنس پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی چونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی پریزنس ہے پورے پاکستان میں, تو اس کا نہ ہونا میرے لیے تھوڑا سا باعث افسوس تھا. اگر وہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا, اور ایک صحیح میسج, قومی میسج یہاں سے نکلنا تھا. تو اسے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ شاید ہماری جو ہے سیاست میں تقسیم تو ہے, ہم منقسم تو ہیں, لیکن بہرحال ایک ایسا ایشو تھا جس میں تمام قوم کو یکجا ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک قرارداد آ گئی. تھوڑا سا ہم قرارداد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اچھا, میں نے تقریباً تمام لیڈروں کی تقریریں سنی. میرے لیے چونکہ تھوڑا سا انٹرسٹ تھا اس میں کہ کیا کون سا رہنما کیا پوزیشن لیتا ہے, کس طرح بات کو بتاتا ہے, فارمولیٹ کرتا ہے. کچھ انٹرسٹنگ ملا. ایک چیز نہیں, تقاریر تو سب اچھی تھیں. مولانا صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب, کیونکہ پریزیڈنسی میں ہوئی تو آصف زرداری صاحب نے تقریر کی, بڑی اچھی تقریر تھی. تقاریر سب کی اچھی تھیں, سب نے بڑے پرجوش طریقے سے اظہار یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ, اور جو قوم کی ایک لحاظ سے آواز تھی اس کی ترجمانی کی, جو ہمارے جذبات تھے, جو اس طرح ہم سوچتے تھے اس کی ترجمانی یقیناً ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی جو پوری پروسیڈنگز تھیں, سینیٹر شیری رحمان وہ ماڈریٹ کر رہی تھیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب بلاول زرداری صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو شیری رحمان صاحب نے کچھ کہا جو کہ میں نے سوچا کہ شاید مناسب نہیں تھا. پہلے آئیے سامعین کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا. بالکل. جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں. شکریہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. آپ نے کولونیل سیٹلر پروجیکٹ کو جس طرح بے نقاب کیا ہے میں سمجھتی ہوں اور کسی نے نہیں کیا فی الحال. تو ان کا اپنے چیئرمین کو خوش کرنا تو بڑا ضروری تھا نا, کہ جو آپ نے تقریر کی ہے ایسی تقریر ابھی تک کسی نے نہیں کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ تو پہلے کر چکے تھے نا. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی میری تقریر بھی آنی ہے, تو اس لیے شیری رحمان صاحب نے فوراً کہا کہ فی الحال مطلب اگلے آنے والی تقریر شاید آپ سے بہتر ہو جائے, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی تقاریر ہوئی ہیں وہ آپ کی طرح تو نہیں تھی. نیچرل تھا نا, اتنا تو بنتا تھا. چیئرمین جو ہیں وہ خود بھی پیپلز پارٹی سے ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کا نظر آیا بالکل نا کہ اپنے وہ چیئرمین کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہیں, لائلٹی ٹورڈز دی پارٹی. تو بہرحال وہ دکھانا, حالانکہ ان موقعوں پہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور نہ شیری رحمان صاحبہ کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. بہرحال میں نے کہا کہ اپنے جو دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا دکھا دوں. شاید کسی اور نے نوٹ نہ کیا ہو, لیکن مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا, کیونکہ میں نے پہلے کہا نا بڑے غور سے میں اس پورے پروسیڈنگز کو دیکھ رہا تھا. اسی لیے میں نے بھی یہی سوال کیا کہ کچھ انٹرسٹنگ ملا یا نہیں. تو اچھا, آپ اس قرارداد پہ آتے ہیں. دیکھیے سب نے بڑی اچھی باتیں کی, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. باتوں کی حد تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ آئی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم, کیونکہ پاکستان کی اگر آپ پالیسی دیکھیے نا,
پاکستان کی اگر آپ پالیسی دیکھیے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس کے بارے میں بھی یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی ریزولوشنز ہیں. اور پھر معاملہ یہ بھی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو کہ مغربی کنارے میں ہے وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ایک واحد راستہ ہے. صحیح. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے یہ اٹھایا یہ مسئلہ کہ بھئی ہم تو اسرائیل کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور ہمارے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ ایکچولی حماس کی پوزیشن ہے. حماس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اصل یہ سارا جو علاقہ ہے بالکل یہ فلسطین کا علاقہ ہے. صحیح. یہ جو پوزیشن ہے حماس کی یہ اسرائیل فلسطین کے اندر بھی ڈیویژن ہے. حماس اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا صحیح. لیکن پیلسٹینین اتھارٹی یا فتح جو تھی یاسر عرفات صاحب کی صحیح. وہ تسلیم کرتی ہے. اس کے بعد تو سارا پروسیس شروع ہوا نا. بالکل. 1979 کا وہ بات ہو یا پھر 1993 کے اوسلو ایکارڈز ہوں صحیح. پھر اقوام متحدہ کی مختلف قراردادیں ہیں اس پہ بھی بات ہو. تو جماعت اسلامی کے امیر نے یہ قضیہ اٹھایا کہ جی ہم یہ کس طرح مان سکتے ہیں کہ فلسطین کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ یہ اللیجٹیمیٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی بالکل. تو ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. چلیے یہ بات تو میں کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں کہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس قرارداد میں لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کہنے کی وجہ سے جو 2 ریاستی فارمولہ کی حکومتی سطح پہ بات ہوتی ہے وہ اس قرارداد میں وہ بات نہیں ہے. صحیح. مطلب سلوشن کس طرف جائے گا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. صرف یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور فوری طور پہ ہونی چاہیے لیکن اور کوئی زیادہ بات نہیں کی. گو کہ یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد کی بات بھی کر دی انہوں نے. اس کے بعد پھر عرب لیگ کی قراردادوں کی بات بھی کر دی جس میں 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے. اگر آپ عرب لیگ کا دیکھیے نا 2002 کا جو کنگ عبداللہ نے ایک پروپوزل پیش کی تھی اس میں بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی ہے. تو 2 ریاستی سلوشن سے ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ جب عرب دنیا اور فلسطین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن ہی واحد حل ہے اسرائیل اور پیلسٹائن ایگزسٹنگ ٹوگیدر سائڈ بائی سائڈ تو اس کے علاوہ اور کچھ سلوشن ہے نہیں. اب یہ جماعت اسلامی کی پوزیشن تو ٹھیک ہے ریٹوریکلی تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. ایک سیاسی جماعت اگر یہ پوزیشن لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں پریشر بلڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے بھی. بالکل. تو جماعت اسلامی کی یہ پوزیشن کو پرائم منسٹر نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جماعت اسلامی اگر چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کا کہیں کہ اسٹیٹ ہم اس کو نہیں مانتے اور 2 اسٹیٹ سلوشن کا ہمیں مینشن نہیں کرنا چاہیے تو ہم نہیں کریں گے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کو انڈورس کیا. لیکن چونکہ یہ ملٹی پارٹی کانفرنس ہے اس میں بہت سی مطلب چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت ان کو ایکسیپٹ نہ کرے. حکومتی سطح پالیسی کچھ اور جاتی ہے نا. حالانکہ اس میں حکومتی پارٹی بھی شامل تھی وزیر اعظم بھی شامل تھی لیکن پارٹی کی اور حکومت کی پوزیشن میں فرق ہو سکتا ہے. بعض اوقات پارٹی اپنے طور پہ بہت کچھ کہتی ہے لیکن جب حکومت میں آتی ہے تو وہ کچھ اور پالیسی ہو جاتی ہے. کنفیوزڈ تو میں نہیں کہوں گا ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی میرے خیال میں کہ ہم ایک یہ بھی شاید کنوے کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو اس ریزولوشن کے تحت کہ دیکھیے اگر آپ نے ہم اپنی پوزیشن سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے ایک میسج بھی ہو سکتا ہے. لیکن چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پھر آگے ڈسکشن یہیں سے. جی بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کچھ مڈل ایسٹ کی سچویشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس. سو ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کیا سچویشن چل رہی ہے ہاں مدعا تو پہلے سر قرارداد کو دیکھ لیتے ہیں نا اس پہ بحث مکمل کر لیتے ہیں. اچھا اس میں آپ دیکھیے بہت سی باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو OIC ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور پوری سچویشن کا جائزہ لیا جائے. اچھا وہ OIC کا اجلاس بلا بھی لیں گے تو اس کا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ
دیکھیں نا OIC بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا. سارا مسئلہ یہ ہے. ابھی جو ایران کے نئے فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی, وہ سعودی عرب میں تھے پچھلے دنوں. ان کی محمد جو کراؤن پرنس ہیں اور پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان, اس سے بھی بات چیت اور ملاقات ہوئی ہے. تو ایران اب کوشش یہی کر رہا ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں اسرائیل کے اور ویسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب ہو گیا, امارات ہو گئے, ان کو ساتھ لے کر چلے. بالکل. تو ایک کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایران کی اچھی کوشش تھی کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز عرب کنٹریز, کیونکہ ان کے بھی اختلافات تو اپنی جگہ موجود ہیں نا. جس سے ہم جانتے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ کے بارے میں تو پاکستان بھی بات نہیں کرتا کھل کے. سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ ہم بھی دیکھا جائے تو سعودی عربی کو دیکھتے ہیں. بالکل. اور حماس اور حزب اللہ کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں خلیجی ممالک کے, قطر کے علاوہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو حماس جو ہے نا وہ اخوان المسلمون جو اس مسلم بردرہڈ ہے تھی ایجپٹ میں, اس کی ایک شاخ آپ کہہ لیجئے, یا اس کی پریزنس ہے فلسطین میں. تو وہ ایجپٹ میں بھی اس کو صحیح اچھے کوئی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا, اور سعودی عرب میں بھی کوئی زیادہ ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. تو وہ تو ان کی جس طرح خواہش تو ہے, جس طرح پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اچھا ہے یہاں سے حماس ختم ہو تو تاکہ جو فتح ہے فلسطینین اتھارٹی, لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. حماس بھی ایک نظریے کا نام ہے نا, اور بڑا پاپولر نظریہ ہے. اب تو اتنی شہادتیں دے دی ہیں غزہ کے لوگوں نے, اور مغربی کنارے میں بھی حماس کی پاپولیرٹی بہت اس میں اضافہ ہوا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, کیونکہ جنگ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں مستقبل قریب میں, یہ تو جاری ہی رہے گی. اب جو ایران کے فارن منسٹر گئے ہیں عباس اراغچی, کیا کوئی ایسا ہنگامی اجلاس جو پاکستان نے یا ملٹی پارٹی کانفرنس نے تجویز کیا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ ہونے والا ہے. یا ابھی دیکھیے نا, چونکہ اگر آپ اس قسم کے اجلاس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. ابھی میرا نہیں خیال کہ اس وقت مسلم دنیا تیار ہے. گو کہ ہم سب اسرائیل کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, ہم غزہ سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن انڈر کرنٹس بہت زیادہ ہیں. اور ابھی باسی صاحب 49 کو چھوڑ بھی دیں, صرف 7 اکتوبر سے تو بھی ایک سال ہو چکا ہے. اسٹل وی آر ناٹ ریڈی. یہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی سب سے طویل جنگ ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 48 میں, 67 میں, 73 میں, یا پھر 2006 میں بھی لیبنان میں جو کچھ ہوا, وہ سب مختصر ماہ 2 ماہ کی جنگیں تھیں. یہ سب سے طویل جنگ ہو گئی, اور اس میں جو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور آپ نے کہا کہ still we are not ready. Still we are not ready. For what? We are waiting for more شہادتیں perhaps. اور ہماری ابھی تک مسلمانوں کی بحیثیت امہ جو ہماری ڈویژنز ہیں وہ اب بالکل سامنے آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زائنسٹ لابی نے ہمارے جو آئیڈیلسٹک ایک اپروچ تھی اس پہ ٹھیک ٹھاک کام کر چکے ہیں. بالکل. اور جو ہر ایک دیکھیے نا, مسئلہ یہی ہے کہ جو وطنیت ہے نا, نیشنلزم, وہ حاوی ہو گیا ہے ہمارے دین پہ آپ کہہ لیجئے. اور یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, یہ بڑا ظالم کانسیپٹ ہے. یہ بعض اوقات اب ہمیں نہیں, میں اس سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے پروگرام کی نوعیت وہ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کے تحفظات ہمیشہ سے رہے ہیں کہ جو وطنیت ہے, ایون علامہ اقبال نے بھی اس سے بہت شاعری کی ہے کہ جو وطن پرستی ہے یہ ایک بہت بڑی اسلام کے کانٹیکسٹ میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے, کیونکہ پورا جو ہمارا ایک اسلامی نظریہ ہے امہ کا, اس کو یہ ڈائریکٹ ہرٹ کرتا ہے. بٹ اٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اب کوشچن یہ ہے کہ ہماری حکومت, وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے, 29 ورکنگ گروپ بنائیں گے, اور وہ دیکھے گا کہ کس طرح دنیا بھر میں جا کر فلسطین کے بارے میں بات کی جائے. تو اب ورکنگ گروپ میں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو ہم شامل کریں گے جو ایکسپرٹس ہوں, صحیح لوگ ہوں, صرف جنکٹس کے لیے باہر نہ جائیں, سیر سپاٹوں کے, جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. بلکہ انہی کی حکومت کے نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہی کوئی کشمیر پہ 22-23 پارلیمنٹیرین کا ایک وقت بنا کر بھجوا دیا گیا دنیا بھر میں کشمیر کے لیے کہ سفارت کاری کرے کشمیر پہ. اور یقین جانیے کہ جب باہر گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر ڈسپیوٹ ہے کیا. لٹرلی اتنی ایمبیرسمنٹ پاکستان کو ہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بہرحال یہ کریں گے, اور 29 نومبر کو
یوم یکجہتی منایا جائے گا فلسطینیوں کے ساتھ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس قرارداد میں ہے کہ یہاں پہ ایمل جو ہیں ولی صاحب نے انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا کہ کشمیر کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے. تو میں ان کو مطلب اس قرارداد میں کشمیر کا بھی ذکر ہے, ان کا بھی جو حق خود ارادیت ہے. شاید وہ احمد ولی صاحب نے چونکہ معاملہ اٹھایا تو اس وجہ سے اس میں ذکر آ گیا. حالانکہ وہ نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ یہ فلسطین پہ قرارداد تھی تو فوکس وہاں بھی رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن بہرحال اگر آ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ دونوں ایک ایسے دونوں ڈسپیوٹس ہیں جنہوں نے ایک طرف ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں. تو جب تک یہ دو ایشوز سالو نہیں ہوں گے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت و اسرائیل کے درمیان کتنا زبردست گٹھ جوڑ ہے ان دونوں پہ, اور دوسروں کو فالو کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پالیسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ جو بھارت میں خاص طور پہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے, 7 اکتوبر کو لے کر کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی, ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم نظر آتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت میں کافی تعاون ہے کہ کس طرح کشمیر کی جد و جہد کو انڈرمائن کیا جائے اور کس طرح وہاں فلسطینیوں کی جد و جہد کو انڈرمائن کیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن یہ دونوں تحریکیں رہیں گی. حماس کو ٹھیک ہے اس وقت, اور ہاں ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ اب جنگ بندی کہاں پہ جا کے رکے گی. بالکل میرا تو خیال, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ بندی تو نہیں ہونے والی. ابھی اگر ہوگی تو اس کا آغاز ہوگا لیبنان سے. شاید پہلے بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا یا میں نے کہیں اور کیا تھا کہ جنگ بندی کا آغاز ہوگا تو لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا, جو اقوام پروگرام میں ہی کہا تھا, اسے ہی کہا تھا. تو شاید وہی جو ریزولوشن 1701 ہے 11 اگست 2006 کی یو این سیکیورٹی کونسل کی, اس کے تحت ہی لیبنان سے جنگ بندی کا آغاز ہوگا. لیکن وہ بھی تب ہوگا جب اسرائیل, کیونکہ ابھی اسرائیل کو بہت ناکامیاں ہو رہی ہیں. ایون حزب اللہ بھی ابھی تک جو 3rd لارجسٹ سٹی ہے اسرائیل میں, حائفہ جو پورٹ سٹی ہے, اس پہ ابھی تک راکٹس برسا رہا ہے. تو جو نردرن اسرائیل میں اسرائیل کی خواہش تھی کہ لوگ جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے 60-70 ہزار وہ واپس آ سکیں, وہ تو نہیں ہونے والا. اس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حزب اللہ حماس نہیں ہے, یہ بہت بڑا علاقہ ہے, ان کی ساری پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے حسن نصر اللہ کو آپ نے شہید کر دیا, ہشام سیف الدین کو بھی شہید کر دیا, فواد شکر کو بھی شہید کر دیا, سب لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا, لیکن ابھی تک ان کا حوصلہ باقی ہے. تو اگر اسرائیل کی یہ ہے کہ جی وہ یہاں پہ ابھی تباہی مچائے گا, کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے جو اندر سے پریشر بلڈ ہو, جو لیبنیز ہے نا وہ حزب اللہ پہ پریشر بلڈ کریں, کیونکہ وہاں بڑی 1.2 ملین بلکہ 2 ملین کے قریب لوگ لیبنان میں بھی ڈسپلیس ہو چکے ہیں. تو اندر سے پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, بہت تباہی مچائی ہے پورے مڈل ایسٹ میں. سو یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور جیسے باسی صاحب نے بات کی کشمیر کی, سو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے ڈی سائفر ود عبدالباسط. ویلکم بیک. سو باسط صاحب, مقبوضہ جموں کشمیر میں جو یہ انتخابات ہوئے اس میں نیشنل کانفرنس کو بڑی زبردست کامیابی ملی. سو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو بحال کرانے میں کچھ کردار ادا کر سکیں گے, یا کہ ہٹ دھرمی پہ جمی رہے گی مودی گورنمنٹ؟ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے پہلے تو میری کلاس لیں گی, آپ کہیں گی کہ باسط صاحب جو آپ نے لاسٹ ٹائم پریڈکشن کی تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ بی جے پی وڈ ایمرج ایز اے لارجسٹ پارٹی, وہ سارے آپ کے اسیسمنٹ کہاں گئی؟ تو مجھے یہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کریں گے, کیونکہ میں نے پریویس پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ ایسا لگ نہیں رہا. اچھا تو چلے پھر آپ کی بات ٹھیک ثابت ہو گئی, آپ کو شاباش دینی چاہیے. اسی طرح آپ مجھے ایک دن ٹرمپ کے جیتنے پہ بھی مبارک دے رہے ہوں گے. خدا کرے کہ مطلب میں آپ کو مبارکباد دے دوں. لیٹس سی what happens. ایکچولی وہاں بھی ایکچولی ممکن ہے کہ ٹرمپ جیت جائے, رائٹ. اچھا اب یو ٹرن. اچھا اب جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں واقعی میرے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا, بلکہ جو لوگ جیتے ہیں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. کوئی بھی توقع نہیں رکھ رہا تھا, کیونکہ جو بی جے پی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ کشمیر ویلی میں ووٹ کو تقسیم کیا جائے, اور اس میں کامیابی ان کو ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہوئی نہیں. کیوں؟ اور اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ کشمیریوں نے یہ بھانپ لیا, خاص طور پہ ویلی کے کشمیریوں نے,
کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے یہ بی جے پی کی حکومت کو بنانے کا معاملہ چل رہا ہے. بالکل شاید ہماری آواز بھی کشمیریوں نے سن لی تھی جب میں نے یہ کہا کہ بی جے پی آنے والی ہے, تو وہ شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی نہیں, اب ہم نے تقسیم نہیں ہونا, ہمیں صرف ایک ہی پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس وقت, تاکہ وہ جیسی ویسی پارٹی بھی ہے وہ کم از کم حکومت وہ بنائے اور جو نیکسٹ چیف منسٹر ہو وہ ویلی سے ہی ہو. اچھا, اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لیکن میں اپنی جو میری ایک جو میرا ایسپیکٹ تھا کہ بی جے پی وڈ بی دی لارجسٹ پارٹی ایٹ لیسٹ ان جموں ریجن, وہ تو میری ہو گئی پریڈکشن ٹھیک. خیر وہ سبھی ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. 29 سیٹیں جو جیتیں بی جے پی نے وہ ساری جموں ریجن سے جیتیں, اور ٹوٹل جو نشستیں جموں ریجن میں تھیں وہ 43 سیٹیں تھیں, 90 کا یہ ہاؤس ہے. اچھا, 43 سیٹوں میں 29 سیٹیں بی جے پی نے جیتی جموں ریجن میں. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے بڑی ایک آئی واز سرپرائزڈ کہ نیشنل کانفرنس نے 42 سیٹیں جیتی, اور یہ 42 سیٹیں صرف ویلی میں نہیں ہیں بلکہ ان میں سے 6 سیٹیں جموں ریجن میں بھی ہیں. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ جو خاص طور پہ جو مسلم ریجن ہے, چناب کہہ لیں یا پیر پنجال کا جو علاقہ ہے, وہاں پہ تقریباً 16 سیٹوں میں سے 16 سیٹوں میں سے 6 جو ہے وہ نیشنل کانفرنس سے جیت. دوسری میرے لیے ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ جو کانگریس, کیونکہ ان کا الائنس تھا نا نیشنل کانفرنس کا اور انڈین کانگریس پارٹی کا, تو جو ہمارا خیال تھا کہ شاید نیشنل کانگریس کچھ بہتر کر لے گی جموں ریجن میں, لیکن وہاں انہوں نے صرف 1 سیٹ جیتی, جو باقی 5 سیٹیں انہوں نے جیتی وہ کشمیر ویلی سے جیتی. تو بہت لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے اس وقت. تو جو معاملہ آ کے ٹھہرا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو اس وقت نیشنل کانفرنس, انڈین نیشنل کانگریس جو راہل گاندھی جس کو لیڈ کرتے ہیں یا دوسرے صاحب کھارگے صاحب لیڈ کرتے ہیں, اسی طرح جو کمیونسٹ پارٹی ہے تیراگامی صاحب کی, یہ سارے مل کر حکومت بنائیں گے اور ان کے تقریباً 53 سیٹیں بن جاتی ہیں. اچھا, 53 سیٹوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ 90 سیٹوں کے علاوہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں, کیونکہ اس وقت تو یونین ٹیریٹری ہے نا, اسٹیٹ تو نہیں ہے, تو یونین ٹیریٹری گورنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ 5 ریزرو سیٹیں اپنی وہ نامینیٹ کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 سے 95 ہو جائیں گی. گو کہ اس کے خلاف بھی ابھی جو ہے عمر عبداللہ اور ان کی پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ گورنر کو روکا جائے کہ وہ ایسا کام نہ کریں, کیونکہ یہ جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ گورنر, لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اچھا, اصل جو بات ہے نا, منتہا ٹھیک ہے انتخابات ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, یہ یونین ٹیریٹری ہے, مینیفیسٹو بھی آیا کہ جی ہم اس کا جو ریاست کا جو درجہ ہے وہ واپس دلوائیں گے, بلکہ نیشنل کانفرنس نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بھی ریسٹور کروائیں گے. وہ تو خیر ممکن نہیں ہے, لیکن ریاست کا درجہ ملنا تو پاسبل ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے یہ, اب ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد یہ قرارداد پاس کریں گے کیبنٹ میں, اور پھر کیبنٹ کی جو قرارداد ہوگی اس کو لے کر جائیں گے نیو دہلی, اور پرائم منسٹر مودی اور امت شاہ وغیرہ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ جب میں پورے الیکشنز کو دیکھتا ہوں اور نیشنل کانفرنس کی جیت کو بھی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ واہ واہ, مزہ ہی آ گیا. مجھے ایک لحاظ سے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اس میں ہندوتوا بڑی زبردست کامیاب ہو گیا. آپ کہیں گے ہندوتوا کس طرح کامیاب ہو گیا؟ بالکل, ہندوتوا کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہندوتوا کی جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہوئے نا, وہ بالکل ہندوتوا کی فلسفی کے مطابق ہیں, اور ان کو خوش ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ہندوتوا کی فلسفی نے ہی ہمیں مجبور کیا کہ ہم پاکستان بنائیں. صحیح. ہندوتوا کی فلسفی کیا تھی؟ جو ویر سرکار جو ان کے ہیں, سوارکر, ویر سوارکر جو ان کے گرو ہیں, انہوں نے ایک پیمفلٹ لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا, یہ میں 1923 کی بات کر رہا ہوں, کہ ہندو مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. انہوں نے ہندو راشٹر کی بات کی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہیں یا کرسچنز ہیں, یہ لوگ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں, تو ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے. تو باقی جو ان کے بعد لوگ آئے, خاص طور پہ ڈاکٹر گلوالکر وغیرہ, انہوں نے تو کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالیے. تو یہ اس زمانے سے ٹو نیشن تھیوری چل رہی ہے. اصل میں جو خالق ہے نا ٹو نیشن تھیوری کے, وہ سوارکر صاحب ہیں. تو ایک لحاظ سے ہندوتوا کی جیت ہو گئی, کیونکہ
ویلی نے تو بڑے واضح طور پہ دکھایا کہ وہ بی جے پی کو وہ تسلیم نہیں کرتے. صحیح. اور ایون جموں کے مسلمانوں نے بھی دکھایا کہ وہ بی جے پی کو زیادہ مطلب تسلیم نہیں کرتے. اس لیے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ ملے. تو جو بی جے پی کو ووٹ ملا وہ تمام ہندوؤں کا ووٹ تھا جو جموں میں رہتے ہیں. اور اس طرح مسلمانوں کا جو ووٹ ہے وہ نیشنل کانفرنس کو ملا. کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کانگریس کو ملا جو کہ سیکولر جماعت ہے اپنے نظریے کے حوالے سے. اور پھر پی ڈی پی جو محبوب مفتی کی دیکھیے جماعت تھی جو 2014 میں الیکشنز ہوئے تھے اس کو 28 سیٹیں ملی تھیں اور اب ان کی کم ہو کے 3 سیٹیں رہ گئیں. بلکہ محبوبہ مفتی کی جو بیٹی ہیں التجا مفتی وہ بھی اپنے ہار گئیں اس الیکشن سے. تو کشمیریوں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنا ووٹ تقسیم ہونے کی بجائے ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیا کیونکہ ان کا بالکل اندازہ صحیح تھا کہ یہ وقت ہے کہ اپنا جو غصہ ہے جو بی جے پی نے جو کیا ہے ان کے ساتھ ان کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے ان سے ریاستی درجہ لے لیا ہے تو ہم کھل کر اس کا اظہار کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ہندوتوا کی کامیابی ہے کہ ہمیں بالکل ڈویژن نظر آئی, ایک طرف مسلمان کھڑے تھے اور دوسری طرف ہندو, جہاں وہ ڈویژن نظر آئی وہاں میں کشمیریوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو ری انفورس کر دیا اور پاکستان کی کریشن کو بھی جسٹیفائی کر دیا. جو بار بار کہتے ہیں نا لوگ کہ پاکستان کیوں بنا, اس کا اصل میں جو مظاہرہ ہم آج مقبوضہ جموں کشمیر بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور آج اگر ریفرینڈم کروا لیا جائے تو کیا کوئی شک ہے آپ کو کہ کشمیری لوگ کس کی جانب ووٹ دیں گے؟ کہ جو نیا کشمیر کی بات کرتے ہیں یہ مودی صاحب یہ ایک خواب خرگوش ہی ہے. جواب مل گیا ہوپفلی, لیکن وہ ابھی سمجھے نہیں ہے میرے خیال میں, ابھی بھی نہیں سمجھے کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ شاید وہ ڈیولپمنٹ لائیں گے, پیسہ خرچ کریں گے تو کشمیری اپنے نظریات بدل دیں گے. خدارا تحریکیں آزادی کی جب اٹھتی ہیں نا تو وہ پھر نہیں دیکھتی کہ خوشحالی آئے گی کیا ہوگا. یہ ایک آزادی ہے, آزادی کا جب جنون سر پہ سوار ہو جائے تو وہ کسی طور بھی دم نہیں لیتا. تو اس وجہ سے بی جے پی کی خوش فہمی ہے کہ وہ حق خود ارادیت سے ان کو محروم کر سکتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوتوا کی بڑی کامیابی, وی سیلیوٹ ٹو بی جے پی فار فردر پروموٹنگ ہندوتوا اور فار فردر ری انفورسنگ دا کانسیپٹ آف کہ ہندو ایک الگ نیشن ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے. اور پاکستان خیر ہمیں ان سے کوئی مطلب ان سے ہمیں مہر نہیں چاہیے. پاکستان کی جو پاکستان تو ہے موجود الحمدللہ اور اس کی تخلیق جس بنیاد پہ بھی ہوئی اس کو بھی ہم جانتے ہی ہیں. لیکن ہندوتوا کی جو اس وقت جو بھی نظریہ تھا وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے انتخابات میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. کشمیریوں کو بہت مبارکباد مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے دیکھیے سب سے جو اصل میں بنیادی جو جڑ ہے نا اس مصیبت کی وہ نیشنل کانفرنس ہی ہے. اگر آپ دیکھیے تو شیخ عبداللہ سے معاملات شروع ہوئے, پھر فاروق عبداللہ, کیونکہ سارے وہ لوگ ہیں جو بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن انڈر کرنٹس جو ہے نا انتخابات جس طرح یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی ریزولوشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ انتخابات جو ہیں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پلیبسٹ کرنے والے بدل نہیں ہیں. تو پلیبسٹ تو بہرحال ہونا ہی ہے, کب ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا. تو پریڈکٹ کر دینا اس بارے میں بھی, اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر آپ مجھے کہہ دیں گے کہ آپ کی پریڈکشن ٹھیک نہیں ثابت. چلیے آپ وقت ختم ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزیدار سے ٹاپکس کے ساتھ. اسٹے ود اس.